अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, इससे पहले भी हमने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पे कई एपिसोड्स बनाए जिसमें हमने जाना कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे थे और याकूब अलैहिस्सलाम के तमाम बेटों में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ही चाहते थे। आज हम ये जानेंगे कि आखिर उनके भाइयों ने हसद में जब हज़रत यूसुफ़ को कुएं में डाल दिया तो अपने बाप के पास जब वो लोग वापस लौटे तो बाप के पास क्या बहाना पेश किया, इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम जानेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि जब याकूब अलैहिस्सलाम को पता था कि उनके बेटे ज़िंदा हैं तो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यूसुफ़ को तलाश क्यों नहीं किया। आखिर क्या वजह थी इसके पीछे कि उन्होंने अपने बेटे को तलाश नहीं किया। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कुएं से बाहर आखिर कब आए और कैसे आए वो कुएं से बाहर। और साथ ही साथ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न के बारे में भी जानेंगे कि आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको कितना हसीन बनाया था और कितना हुस्न आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाया था। हज़रात मोहतरम, सूरह यूसुफ़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका तज़किरा जो किया है वो कई सारी आयतों में किया है। इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें, इनके नंबर और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएँ और अल्लाह के रास्ते में जो भी डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह यूसुफ़ में इसका तज़किरा कुछ यूँ किया कि जब रात हुई तो वो लोग अपने बाप के पास रोते हुए आए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे वो रोते हुए आए और बोले, ऐ हमारे बाप, हम दौड़ते हुए आगे निकल गए और यूसुफ़ को अपने सामान के पास हमने छोड़ दिया था तो उसे भेड़िया खा गया और किसी भी तरह आप हमारा यकीन नहीं करेंगे अगरचे हम बिल्कुल सच्चे हैं। और उनकी कमीज़ पर झूठा खून लगा लाए। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, बल्कि तुम्हारे दिलों ने एक बात तुम्हारे लिए बना ली है तो अब मेरे लिए सब्र ही अच्छा है और अल्लाह ही से मैं मदद चाहता हूँ इन बातों पर जो तुम बता रहे हो। हज़रात मोहतरम, उन्होंने एक हिरन को ज़बह किया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने जो किया सबसे पहले वो ये किया कि उन्होंने जंगल में एक हिरन को ज़बह किया और उसके खून से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कमीज़ को रंग कर बाप के पास वो लोग लेकर आए और ज़ाहिर ये किया कि भेड़िए के खाने की वजह से ये खून आलूद हो गई। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कमीज़ को लेकर अपने चेहरे पर डाला और रोने लगे, यहाँ तक कि कमीज़ के खून से आपका चेहरा खून आलूद हो गया और आप ये कह रहे थे कि मैंने आज तक इतना हकीम, इतना अक्लमंद और इतना होशमंद भेड़िया कोई देखा ही नहीं जिसने मेरे बेटे को तो खा लिया हो लेकिन कमीज़ को नहीं फाड़ा हो। ये कहते कहते आपने फिर रोना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि आप पर बेहोशी तारी हो गई। आपके बेटों ने आप पर पानी छिड़का लेकिन आपको होश ना आया और ना ही आपके जिस्म में कोई हरकत पैदा हुई। वो आपको पुकार रहे थे लेकिन आप कोई जवाब नहीं दे रहे थे। यहूदा ने अपना हाथ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के नाक और मुंह पर रखा लेकिन उसे सांस का चलना महसूस नहीं हो रहा था और ना ही आपकी कोई नब्ज़ चल रही थी। यहूदा ने कहा, हमें क़यामत के दिन जज़ा देने वाले मालिकुल मुल्क से अजाब ही अब हासिल होगा। हमने अपने भाई को भी ज़ाये कर दिया और बाप को भी हमने कत्ल कर दिया। गर्ज़ के वो तमाम रात आप अलैहिस्सलाम ने बेहोशी में गुजारी। सहरी के वक्त आपको होश आया। हज़रात मोहतरम, अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता चलूँ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कमीज़ में सबसे पहली 3 निशानियाँ पाई गई। पहली तो ये कि याकूब अलैहिस्सलाम ने कमीज़ को देख कर कहा कि यूसुफ़ को भेड़िए ने नहीं खाया। फिर याकूब अलैहिस्सलाम की गई हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की गई हुई नज़र जो कि कमीज़ से ही वापस लौटी।
جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو قمیض بھیجا، پھر اس کے بعد ان کی نظر واپس لوٹی۔ جب مصر سے یوسف علیہ السلام نے قمیض بھیجی تب ان کی روشنائی واپس آئی۔ اسی طرح زلیخا کے الزام سے قمیض کو دیکھ کر ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو بری کر دیا گیا۔ حضرات محترم، اب یہاں پر ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب معلوم تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ اور صحیح سلامت ہے تو کیوں آپ نے یوسف علیہ السلام کو، اور وہ کیوں یہ بات ظاہر ہے اور واضح ہے، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بتایا تھا کہ تمہارا رب تمہیں برگزیدہ پیغمبر بنائے گا اور تمہیں باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا، اور ظاہر بات یہی ہے کہ آپ نے یہ کلام وحی سے فرمایا، اور جب آپ کو یہ تمام باتیں، جب آپ کو معلوم تھا کہ آپ زندہ صحیح سلامت ہیں تو آپ پر یہ ضروری تھا، آپ پر واجب تھا کہ یوسف علیہ السلام کو آپ تلاش کرتے۔ یعنی آپ کو بذریعہ وہی معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ باقی لوگوں سے چن کر مقام نبوت عطا کرے گا، آپ اعلان نبوت فرمائیں گے، اس سے پہلے آپ پر موت نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو اتنا معلوم ہونے کے باوجود آپ نے حضرت یوسف کو تلاش کیوں نہیں کیا بلکہ اتنا وقت روتے ہوئے گزار دیا؟ اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب آپ سنیں کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے آپ کو طلب کرنے سے منع فرمایا تھا تاکہ وہ اس پر شدید مشقت اٹھائیں اور یہ معاملہ ان پر سخت ہو، آپ کو صبر کا ثواب ملے اور یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہت ملے۔ حضرات محترم، اور وجہ یہ بھی تھی کہ زیادہ تلاش کرنے میں خطرہ تھا کہ کہیں بھائی جا کر ان کو قتل نہ کرائیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یوسف کو کس طرف لے جایا گیا ہے اور ان کے بھائی جا کر وہاں نہ قتل کرائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا رونا صرف فراق کی وجہ سے تھا، بے خبری کی وجہ سے نہیں تھا۔ وہ یوسف علیہ السلام سے دور ہو گئے تھے، اس لیے وہ رو رہے تھے، جبکہ ان کو پتا تھا کہ یوسف ابھی زندہ ہیں۔ حضرات محترم، اسی طرح اور وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ رب العزت کے فیصلے پر صابر و شاکر تھے، لیکن بیٹوں کے فعل پر وہ پریشان تھے کہ نبی کی اولاد ہو کر یہ کتنے حاسد نکلے، اور اس پر آپ کو رونا ہی تھا۔ حضرات محترم، اب یہاں پر حضرت عامش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے جھوٹا رونے کے بعد کسی کے رونے سے اس کو ہم لوگ سچا نہیں سمجھ سکتے، کسی کو بھی سچا نہیں سمجھا جا سکتا۔ ابن منذر نے شعبی سے روایت کی کہ قاضی شریع کے پاس ایک عورت اپنا مقدمہ لے کر آئی اور وہ رو رہی تھی۔ لوگوں نے قاضی شریع کو کہا، اے ابو امیہ، کیا آپ اسے روتی ہوئی نہیں دیکھ رہے؟ آپ نے فرمایا، یوسف کے بھائی بھی جب آئے تھے اپنے باپ کے پاس رات میں تو وہ بھی روتے ہوئے ہی آئے تھے اپنے باپ کے پاس، حالانکہ وہ ظالم اور جھوٹے تھے، اس لیے کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ صرف رونے کی ہی وجہ سے کسی بات کا فیصلہ کر دے، کہ وہ بغیر تحقیق کے ناحق فیصلہ کر دے۔ کوئی رو رہا ہے اور کوئی نہیں رو رہا، تو جو رو رہا ہے اس کے حق میں ہم فیصلہ کر دیں، یہ ناانصافی ہے۔ پہلے تحقیق کیا جائے، پہلے اس بارے میں غور و خوض کیا جائے، اس کے بعد فیصلہ سنایا جائے۔ حضرات محترم، یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر آخر کیسے تشریف لائے اور کب آئے، اس کو بھی آپ سمجھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قافلہ مدین سے مصر کی جانب روانہ ہوا، وہ قافلہ والے راستے بھٹک گئے اور ادھر ادھر پھرنے لگے کہ راستے کہ کہیں بھی سے بھی ان کو راستہ مل جائے۔ اسی دوران انہیں وہ کنواں نظر آیا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا، حالانکہ وہ کنواں ایسے بیابان جنگل میں تھا جہاں چرواہوں کے بغیر کوئی شخص بھی نہیں جاتا تھا۔ قافلے والوں نے کنواں دیکھ کر اپنے ایک شخص مالک بن زار خزائی کو بھیجا تاکہ وہاں سے پانی لے آئے۔ اس نے جب کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس سے لپٹ گئے۔ اس طرح آپ باہر تشریف لائے۔ مالک بن زار خزائی نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر خوشی سے کہا، یا بشرا ھذا غلام، کتنی خوشی کی بات ہے، یہ تو لڑکا ہے، یہ کتنا خوبصورت لڑکا ہمارے ہاتھ آ گیا جو ہمارے لیے بڑا سرمایہ بنے گا۔ حضرات محترم، آخر حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کتنا حسن عطا فرمایا تھا۔ ایک طرف حسن محمد ہے اور ایک طرف حسن یوسف ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو اللہ رب العزت نے پردے میں رکھا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو ظاہر فرمایا تھا۔
کیونکہ اللہ رب العزت کی ایک صفت الظاہر ہے اور ایک صفت الباطن ہے۔ الظاہر صفت کے وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو ظاہر فرما دیا تھا، اور الباطن صفت کی جانب دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو اللہ رب العزت نے چھپا دیا تھا۔ کیونکہ اگر حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو جاتا تو انسان جنات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی تاب نہیں لا سکتے تھے، اسی لیے اللہ رب العزت نے آپ کے حسن کو چھپا دیا تھا۔ آخر حضرت یوسف علیہ السلام تھے کیسے، وہ اب سماعت کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ بہت حسین تھا، آپ کے بال گھنگریلے تھے، آنکھیں موٹی اور خوبصورت، اور تمام اعضاء میں عجیب قسم کا اعتدال پایا جاتا تھا۔ رنگ آپ کا سفید تھا، سرخی مائل، کلائیاں اور پنڈلیاں موٹی، پیٹ آپ کا چھوٹا اور ناف جو ہے وہ چھوٹی تھی، اور جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں سے نور کی شعائیں نظر آتی تھی، اور کسی شخص میں اس وقت بھی یہ اوصاف پائے نہیں جاتے تھے۔ آپ کا حسن ایسے جلوہ گر تھا جیسے دن کی روشنی ہوتی ہے۔ حضرات محترم، اتنے حسین لڑکے کو دیکھ کر نکالنے والے کو تعجب کیوں نہ ہوتا کہ آپ کے حسن اور خیر و برکت سے محرومی پر تو کنویں کی دیواریں اور پتھر بھی روئے ہوں گے۔ حضرات محترم، بھائیوں کا یوسف علیہ السلام کو کھوٹے سکوں کے عوض بیچنا، آخر یہ معاملہ کب پیش آیا؟ جب ان مسافروں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا تو آخرکار حضرت یوسف کے بھائیوں نے خبر گیری کرنے وہاں پہنچے کہ کیا ہوا، یوسف زندہ ہے کہ مر گیا، یہ دیکھنے پہنچے تھے۔ اور آخرکار اللہ جس کو رکھے اس کو کون چکھے، اللہ جس کو بچانا چاہے اس کو کون مار سکتا ہے، اور اللہ جس کو مارنا چاہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچا لیا تھا، اگرچہ آپ کو کنویں سے نکالنے والوں نے قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا کر رکھا تھا کہ مصر میں جا کر اسے فروخت کر کے بہت بڑا مال حاصل کریں گے، لیکن آپ کے بھائی 3 دنوں کے بعد آپ کے حال کا پتہ چلانے کے لیے آئے کہ یوسف زندہ ہے یا مر چکا ہے۔ کنویں پر آئے تو دیکھا کہ یوسف کنویں میں تو نہیں ہے، ادھر ادھر دیکھا تو ایک قافلہ نظر آیا، تو ان سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ انہوں نے ایک لڑکے کو نکالا ہے۔ آپ کے بھائیوں نے کہا یہ ہمارا غلام ہے جو بھاگ کر آ گیا ہے، اگر تم خریدنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں سستا بیچ دیتے ہیں اور تم اسے کسی دور علاقے میں لے کر چلے جاؤ تاکہ اسے بھاگنے کا مزہ ملے۔ پھر حضرات محترم، حضرت یوسف علیہ السلام بھی بھائیوں کے ڈر سے خاموش تھے، آپ نے بھی انہیں نہیں بتایا کہ میں ان کا بھائی ہوں، کوئی غلام نہیں ہوں۔ آخرکار آپ کو 20 یا 22 کھوٹے درہموں سے بیچ دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے بارے میں، قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے سورہ یوسف میں فرمایا، بھائیوں نے اسے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو کھوٹے داموں گنتی کے روپیوں سے بیچ ڈالا۔ حضرات محترم، آخرکار وہ گھڑی اور وہ لمحہ بھی آیا جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے الوداع کہا۔ جب آپ کے بھائیوں نے آپ کو کھوٹے درہموں سے بیچ دیا تو تاجر کو کہا کہ یہ چور ہے اور بھاگ بھی جاتا ہے، تو اس تاجر نے آپ کو قید کر لیا اور آپ کی نگہبانی کے لیے ایک حبشی غلام کو آپ پر مقرر کر دیا۔ جب وہاں سے کوچ کرنے لگے تو آپ رونے لگے۔ تاجر نے آپ علیہ السلام سے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جن لوگوں نے مجھے بیچا ہے میں ان کو الوداعی سلام کرنا چاہتا ہوں، یعنی ایسا سلام کرنا چاہتا ہوں جو کبھی نہ لوٹنے والا کرتا ہے۔ تاجر نے اپنے غلام کو کہا اس کو اپنے مالکوں کے پاس لے جاؤ تاکہ یہ انہیں الوداعی سلام کرائے، پھر قافلے سے مل جانا۔ میں نے آج تک اتنا فرمانبردار غلام نہیں دیکھا جو اپنے مالکوں سے اتنی محبت رکھتا ہو، اور اتنے ظالم کوئی مالک نہیں دیکھے جتنے ظالم میں نے اس کے مالک کو دیکھا۔ وہ غلام آپ کو آپ کے بھائیوں کے پاس لے آیا اور سب سوئے ہوئے تھے اس وقت، ان میں سے ایک بھیڑ بکریوں کو چرا رہا تھا۔ پھر اس کے بعد آخر کیا معاملہ پیش آیا؟ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کیا کہا، ان کے بھائیوں نے اس کے جواب میں کیا کہا، کیا حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا کہ نہیں، اور ان کے بھائیوں نے اس الوداعی سلام پر کیا کہا، یہ تمام باتیں انشاءاللہ عز و جل ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں جانیں گے کہ آخر ان کے بھائیوں سے جب ملاقات ہوئی ہے، اس سلام جب ہوا تو آخر اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا کہا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنی والدہ کے قبر پر گئے تو وہاں کیا معاملہ پیش آیا۔ پھر اس کے بعد
ایک غلام جو آپ کو پکڑے ہوئے تھا آپ کو تھپڑ مار دیتا ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس پر کیسا عذاب نازل فرمایا۔ انشاءاللہ عز و جل یہ تمام باتیں ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں اور اپنے دوستوں، احباب، رشتہ داروں، ملنے جلنے والوں کو بھی شیئر کریں تاکہ ہر ایک تک اللہ اور رسول کا پیغام پہنچے اور ثواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔